तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नज़्म खिज़्र राह का जो अगला बंद है ज़िंदगी उसके बारे में। शायर और सहरा नवर्दी वाला जो बंद था उस पर हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जिसका टाइटल ज़िंदगी है उस बंद की बात करेंगे आज हम। और उससे पहले मैं आपको सामने ज़रा रीडिंग कर देता हूँ, फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों ज़िंदगी जो बंद है वो ये है कि बरतर अज़ अंदेशे सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। तू इसे पैमाने इमरोज़ फरदा से न नाप, जाविदा पैहम दवा हरदम जवां है ज़िंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़िकां है ज़िंदगी। जिंदगानी की हकीकत को हुकुन के दिल से पूछ, जुए शीर तीशओ संगे गिरा है जिंदगी। बंदगी में घट के रह जाती है एक जुए कम आब, और आज़ादी में बहरे बेकरां है जिंदगी। आशिकारा है ये अपनी कुव्वते तशखीर से, गरचे एक मिट्टी के पैकर में निहा है जिंदगी। पुल्ज़ में हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हुबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तहां है जिंदगी। खाम है जब तक तू खाम है जब तक तू है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजिनहार तू। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पै करे खाकी में जा पैदा करे। फूंक डाले ये जमीनों आसमानों मुस्तआर, और खाकस्तर से आप अपनी जहां पैदा करें। जिंदगी की कुव्वते पिन्हा को कर दे आशिकार, ता ये चिंगारी फरोगे जाविदा पैदा करे। खाके मशरिक पर चमक जाए मिसाले आफताब, ता बदख्शां फिर वही लाले गिरा पैदा करे। सुए गर्दूं नालए शबगीर का भेजे सफीर, रात के तारों में अपने राजदां पैदा करे। ये घड़ी महशर की है तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। तो दोस्तों ये है बंद जो है जिंदगी। इसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इंसान की ज़िंदगी के बारे में बयान किया है, उसकी ज़िंदगी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि शुरुआत में वो कहते हैं कि बरतर अज अंदेशे सूदो ज़ियां है ज़िंदगी। सूद सूद मीन्स होता है फायदा, ज़ियां मीन्स नुकसान। इकबाल ये कहना चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो सूदो ज़ियां यानी नफ़ा नुकसान से बहुत बालातर की चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ है। दरअसल हम और आप जो हैं अपनी ज़िंदगी के फैसले, बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो हम ले नहीं पाते, और वो इसलिए नहीं ले पाते कि हम उसके मुस्तकबिल से डरते हैं कि इसमें क्या होगा, कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और अगर किसी चीज़ को हम शुरू कर देते हैं किसी काम को, और अगर उसमें ज़रा नुकसान हो जाता है तो फिर क्या है, हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि ये जो सूदो ज़ियां का जो मसला है, जिंदगी इससे बहुत आगे की चीज है। जिंदगी को ये बंदिशें जो हैं, ये जो छोटे मोटे वाकयात होते हैं जिंदगी में, इन वाकयातों से जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से ना, इमरोज फरदा यानी आजकल, दिनों में, मतलब ये है कि दिनों में इसे न नाप। तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से न नाप, यानी जब जिंदगी की बात होती है तो इंसान क्या कहता है कि कितने साल के हो गए, कितनी उम्र हो गई। दिनों में गिनती होती है, दिनों से हफ्ता, हफ्ते से महीना, महीने से साल हो जाती है, और इंसान की ज़िंदगी इसी तरह बढ़ती जाती है। तो इकबाल ये कहते हैं कि तू इसे पैमाने रोज़ फरदा से ना, तू इसे दिनों से ना नाप, दिन से की गिनती मत कर। जिंदगी तो एक ऐसी चीज़ है कि तू इसे पैमाने रोज़ फरदा से नाप, जाविदा यानी हमेशा रहने वाली चीज़, पैहम दवा यानी मुसलसल गर्दिश में रहने वाली चीज़। कह रहे हैं कि जाविदा पैहम दवा हरदम जवां है जिंदगी,
اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے آج کل کے پیمانے سے نپنے والی چیز نہیں ہے. زندگی تو ایک ایسی شے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور مسلسل گردش میں رہنے والی چیز ہے. یہ زندگی ایسی ہے جو تھک ہار کر بیٹھنے والی چیز کا، بیٹھنے والی شے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی مسلسل جد و جہد کرنے کا دوسرا نام جو ہے زندگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور ہر دم جوان ہے زندگی. زندگی جو ہے ہر دم جوان رہنے والی چیز ہے. زندگی پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا. انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے، انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن زندگی پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا، کبھی بزرگی نہیں آتی. زندگی ہمیشہ ہمیشہ جوان رہتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جاویداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. کہہ رہے ہیں کہ اگر تو زندہ ہے، اپنے آپ کو زندہ لوگوں میں مانتا ہے، تو اپنی دنیا اپنے آپ بناؤ، نہ کہ دوسروں کے بنائے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بنائے ہوئے جو راستے ہیں وہ تو ہموار ہیں پہلے سے، جو دوسروں نے بنائے ان پر چلنا بہت آسان ہے. مشکل کام وہ ہے کہ خود اپنے راستے بنا کر چلنا، اپنی منزل پر جانے کے لیے خود اپنے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا. دنیا کے بنائے ہوئے فرسودہ اور پامال راستوں پر تو کوئی بھی چل سکتا ہے، لیکن خود جو اپنے راستے بنا کر چلتا ہے وہی جو ہے فتح یاب دنیا میں ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی وہی انسان کامیاب ہوگا جو روایتوں کی بندشوں کو، زمانے کی بندشوں کو توڑ کر اپنے راستے اور حق کی طرف آگے بڑھے. تو اسی چیز کو اقبال کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. یعنی یہی آدم کی، یہی انسان کی حقیقت ہے. انسان کی حقیقت بھی یہی ہے، انسان کی سچائی بھی یہی ہے، انسان کی زندگی کی یہی سچائی ہے. دوسروں کے بنائے ہوئی چیزوں پر تو بے زبان جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں، ان کا کام ہے. انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے بنائے ہوئی چیزوں پر اپنی زندگی بسر کر دے. کہہ رہے ہیں کہ سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. کہہ رہے ہیں کہ یہی انسان کی حقیقت ہے. زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گرا ہے زندگی. تلمیح کا شعر ہے یہ. اس شعر کو آپ سمجھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے، کوہ کن کون ہے؟ کوہ میس ہوتا ہے پہاڑ، اور کن میس اس کو کاٹنے والا. تو یہ فرہاد اور شیری کا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. فرہاد اور شیری نے فرہاد کو شیری سے جو تھی محبت ہو گئی تھی، اور شیری کے جو فادر تھے انہوں نے فرہاد سے کہا تھا کہ اگر تم شیری کو پانا چاہتے ہو تو ان کے گھر کے سامنے ایک پہاڑ تھا، کہا تھا کہ اس میں جو ہے اس کے لیے دودھ کی نہر اس تک لے کر آؤ، تب تمہاری اسے شادی کرائی جائے گی. تو فرہاد نے جو تھا اس شرط کو قبول کیا، اور اس نے اس پہاڑ میں ایک دودھ کی نہر کاٹی، دودھ کی نہر بنائی اس پہاڑ کو کاٹ کر. تو اسی واقعے کو اس میں بطور تلمیح استعمال کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے فرہاد اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنی اس کی جو منزل تھی اس کو پانے کے لیے اس نے کتنا مشکل کام جو ہے کر دیا اور کر دکھایا، جو امپاسبل ہے. تو اسی چیز کو اقبال کہتے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ. یعنی اگر زندگی کی حقیقت کو اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس کوہ کن سے، اس پہاڑ کاٹنے والے سے پوچھ. کہہ رہے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر، جوئے یعنی نہر، دریا، شیر یعنی دودھ، دودھ کی نہر، تیشا وہ ہتھیار، وہ اوزار جس سے فرہاد نے اس پہاڑ کو کاٹا تھا، اور سنگے گرا، سنگ یعنی پتھر ہوتا ہے، گرا میس بڑا بھاری، مراد یہی پہاڑ کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جوئے شیر تیشاؤ سنگے گرا ہے زندگی. زندگی یہ چیز ہے. کہہ رہے ہیں کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب. جوئے میس جو ہے دریا. کہہ رہے ہیں کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے
ایک جوئے کم آب، آب میس پانی۔ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی دریا کا پانی گھٹ جائے، ختم ہو جائے، تو وہ دریا کیا ہے؟ بے معنی، اس دریا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ دریا کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پانی بھرا ہو، تبھی وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، تبھی اس کے مناظر دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ جب سوکھ جائے، جب پانی اس میں سے ختم ہو جائے، تو اس کی طرف کون دیکھے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی اگر بندگی میں، یعنی اگر کسی کی بندگی آپ کر رہے ہیں، کسی کی غلامی میں آپ ہیں، اور وہ بندگی چاہے کیسی بھی ہو، چاہے کسی انسان کی بندگی کر رہے ہوں یا سماج میں جو ریتی رواج کی جو بندشیں ہوتی ہیں، چاہے آپ اس میں قید ہوں، کہہ رہے ہیں کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی بندگی کی تو آپ کی زندگی اس دریا کی مانند ہے جس کا پانی سوکھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، جس کا پانی گھٹ گیا ہے، اس کی طرح ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی، بندگی میں تو اس زندگی ایسی ہے کہ جیسے کسی دریا کا پانی سوکھ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو۔ اور اگر آپ بندگی سے آزاد ہیں تو آپ کی زندگی کیا ہے؟ اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی، بہرے بے قرار، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آزاد ہو اپنی زندگی میں جو بندگیوں سے آزاد ہے اگر آپ کی زندگی، تو آپ کی زندگی ایسی ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ آشکارا ہے، آشکارا یعنی اوپن، ظاہر ہونا۔ یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی قوت پنہا، جو آپ کے اندر طاقت چھپی ہوئی ہے، اس کو پہچان لو، اپنی زندگی کی حقیقت، اپنی زندگی کی طاقت کو اگر آپ پر آشکار ہو گئی، آپ پر ظاہر ہو گئی، آپ نے پہچان لیا، تو آپ آشکارا ہے اپنی قوت تسخیر سے، یہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ تبھی ظاہر ہوگی۔ کہہ رہے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ پیکر مطلب اسکیچ، یعنی انسان کی جو باڈی ہے، یہ جو پیکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے روح پھونک رکھی ہے، اور ہم ایک چلتے پھرتے انسان ہیں۔ تو اسی چیز کو اقبال کہتے ہیں گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ مٹی کے ایک پیکر میں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب۔ حباب یعنی بلبلہ جو پانی میں اٹھتا ہے۔ کہہ رہے ہیں قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، یعنی جس طریقے سے دریا میں کے پانی میں جو بلبلے اٹھ جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور وہ ذرا سی دیر میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھوٹ جاتے ہیں، تو اسی چیز کو اقبال کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی اسی بلبلے کی طرح ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ زیاں یعنی نقصان، خانہ یعنی گھر۔ زیاں خانہ مطلب مراد دنیا سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس جو نقصان کی جگہ جو ہے یہ دنیا، اس میں زندگی تیری کیا ہے؟ ایک امتحان ہے۔ کہہ رہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ کہہ رہے خام مینس ہوتا ہے کمزور، تو خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، یعنی تو ایک مٹی کے ڈھیر کی طرح ہے، مٹی کے انبار کی مانند ہے، تو ایک کمزور شے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پختہ ہو جائے، یعنی اپنی قوت کو، جو تیرے اندر قوت جو پنہا ہے اس کو پہچان لے، اور اس کو پہچان کر پختہ ہو جائے، تو شمشیر بے زنہار ہے، یعنی ایک ایسی تلوار، ایسی دو دھاری تلوار جو قتل عام مچا دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تلوار کی فطرت کیا ہے؟ قتل عام ہی، کاٹنا اس کی فطرت ہوتی ہے، اور جتنا بہتر کاٹے اتنی ہی جو ہے تلوار اچھی مانی جاتی ہے۔ تو اقبال اسی چیز کو کہتے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، یعنی مٹی کے ڈھیر کی اگر مانند ہے تو کمزور ہے، اگر پختہ ہو جائے تو شمشیر بے زنہار کی طرح ہے۔ کہہ رہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، صداقت کے لیے یعنی سچائی کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جا پیدا کرے۔ یعنی اگر سچائی کے لیے کسی کے دل میں مرنے کی تڑپ ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے پیکر خاکی میں
جان پیدا کرے، یعنی یہ مٹی کا جو انسان، مٹی کی جو باڈی جو بنی ہے، اللہ نے جو باڈی انسان کی مٹی کی بنائی، کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس میں جان پیدا کرو، دم پیدا کرو۔ ہاں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سچائی کے لیے، حق کے لیے ہر انسان لڑنا چاہتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن حق کی راہ میں لڑنے کے لیے یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور آپ حق کے لیے جو ہے تلوار نکالنا ہے، تو آپ کے پاس اگر آپ اپنی طاقت بنا کر نہیں رکھی تو حق کے خلاف آپ تلوار اٹھانا آپ کا خودکشی کی مانند ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے زندگی کے حق بولنے کے لیے اللہ نے یہ تو نہیں کہہ دیا ہے کہ آپ حق بولو، حق کے لیے جا کر قتل ہو جاؤ۔ مقابلہ کرو حق کا، اور اس حق کے مقابلے میں اگر آپ شہید ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو آپ شہید ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اقبال کہتے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، مستعار بھی ہوتا ہے ادھار لی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادھار لی ہوئی چیز مانند یہ مطلب یہ کہ پہلے سے جو چیزیں دنیا میں قائم ہیں، انہی چیزوں کو استعمال کر کے، انہی چیزوں پہ چل کر، انہی راستوں پر چل کر تم نے جو زندگی اپنی بسر کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھونک ڈالو، اس کو جو ہے آگ لگا دو، اسے ختم کرو، اور اس کی جو راکھ بنے اس سے اپنا جہاں پیدا کرو، اپنی دنیا بناؤ، اپنی دنیا بناؤ اس سے۔ اقبال کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے، تاکہ یہ چنگاری جو ہے ایک ایسی روشنی پیدا کرے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، اور خاک مشرق پر ایک مثال کی مانند یہ جو ہے یہ چمک جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے، تاکہ بدخشاں شہر جو ہے، بدخشاں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بدخشاں شہر جو ہے وہ ایک علاقہ پہلے ہوا کرتا تھا جو ایران سے افغانستان تک لگتا تھا۔ اب افغانستان میں ایک شہر کا نام ہے بدخشاں، تو وہاں پر جو ہے لال یعنی موتی جو ہے بڑا قیمتی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے، یعنی وہ کہنے کا مطلب اس موتی سے نہیں ہے، یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہادر لوگ، تاکہ یہ زمینیں، یہ خطے جو ہیں وہ بہادر لوگوں کو پیدا کرے۔ کون سے لوگوں کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، ایسے بہادر جابازوں کو، تاکہ یہ جو ہے خطے پیدا کریں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے، سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرشِ محشر میں، یعنی یہ سمجھ انسان سے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان تو یہ سمجھ کہ یہ محشر کی گھڑی ہے، حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سمجھ کہ یہ وہ گھڑی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، تو محشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ سمجھ۔ پیش کر غافل، اے غافل پیش کر کوئی عمل اگر دفتر میں تیرے ہے۔ دفتر مینس فارسی میں نوٹ بک کو کہتے ہیں، جس میں نوٹ کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری نوٹ بک میں تیرا کوئی ایسا عمل ہے تو اسے پیش کر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے اندر کوئی کلا، ٹیلنٹ، کوئی صلاحیت ہے تو اسے اپنے اندر جو ہے چھپائے نہ رکھ، اور ایسا نہ ہو کہ چھپائے رہے اور تو اس دنیا سے چلا جائے۔ تیرے پاس جو بھی ہنر ہے، جو بھی ٹیلنٹ ہے، جو بھی صلاحیت ہے، اسے تو سامنے رکھ دنیا کے، اور دنیا کو حیرت میں ڈال دے، اور اپنا نام روشن کر دے، قوم کو ایک بہترین مستقبل دے کر جا۔ تو یہ تھی اقبال کے نظم خضر راہ کے تیسرے بند زندگی، جس کا ٹائٹل ہے، اس کے بارے میں آج ہم نے بات کی، اور اسی سلسلے میں اور جو اس کے آگے کے بند ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہماری یہ جو ہے شاعری پر اقبال کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پسند آ رہی ہوں گی ویڈیو وغیرہ. اینڈ اگر آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں ویڈیو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے چینل دا F9 اردو کو سبسکرائب ضرور کریں.